رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ورکشاپ سے جوڑا، اور الہی انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے جو ورکشاپ چل رہی ہے رمضان کی، جس میں آج 5th ڈے ہے ورکشاپ کا، اور اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر مومنہ کو قرآن کی تلاوت کے لیے۔ قرآن کی تلاوت سے ہم اس ورکشاپ کا آغاز کرتے ہیں۔ مومنہ۔ اب بھی وہ کو ہوسٹ بنا دیے نا انہیں۔ جی مومنہ آپ اوپن کریے اپنا مائک۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی آ رہی ہے۔ اوکے پڑھوں؟ جی جی اسٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس جزاک اللہ خیر۔ میری آواز آ رہی تھی کیا؟ لاسٹ کی ایک آیت میں آپ کی آواز چلی گئی۔ کال آ گئی تھی، سوری۔ من الجنة والناس، یہ نہیں آئی تھی نا؟ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رحمت اور برکت کا آیا مہمان، نعمت اور مغفرت کا ملے گا انعام۔ رحمت اور برکت کا آیا مہمان، نعمت اور مغفرت کا ملے گا انعام۔ کر لو تیاری استقبال کی، آ رہا ہے پیارا ماہ رمضان۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ الحمدللہ۔ اب اپنے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں، نہیں سوری، اب میں مومنہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی نعت پیش کریں۔ ہیلو جی پڑھوں؟ جی اسٹارٹ کیجیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ وہ میرا نبی ہے، سونا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مختوم ہے، مربی ہے، وہی والی کل ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی والی کل ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مختوم ہے، وہ ربی ہے، وہی والی کل ہے۔
उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वह शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजागे सुई हजरत की लचक है। वह शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजागे सुई हजरत की लचक है। आलम को जिया, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरा लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरा लक जिक्रक, मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक। जिस ज़ात का, जिस ज़ात का कुरआन में बेज़िक्र जली है। वो मेरा नबी, सोना नबी, प्यारा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर वही तोहा, यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर वही तोहा। क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़ब है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलिमा है, जो साहिब रफ रफ शब महराज हुआ है। असरा में इमामत, असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है। वो मेरा नबी, सोना नबी, प्यारा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से मिली है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी प्यारा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, सोना नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, I'm always fan। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे आपकी नात की तो मैं फ़ैन ही हूँ वैसे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा 5th डे है। आज का हमारा टॉपिक है रोज़े, रोज़े का मकसद तक़वाए रसूल, तक़वाए हुसूल, जिसके लिए मैं कॉल आउट कर रही हूँ सिस्टर महनाज खान को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. پیاری اور عزیز بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس طریقے کی ورک شاپ، اس طریقے کی کلاسز کا حصہ بنیں اور زیادہ سے زیادہ ان کا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم یہاں سنتے ہیں، جتنی بھی باتیں اب تک ہم نے سنی، آگے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسا عمل کروائے ہم سے جو پھر سال بھر جاری رہے اور اگلے رمضان تک ہم اسی ڈگر پر چلتے رہیں. آمین یا رب العالمین. تو میری بہنوں، یہ جو روزہ ہے، یہ رمضان ہے، ہمارے دین اسلام کا تیسرا اہم رکن اور تیسرا اہم پلر ہے. ہم سبھی کو یہ بات معلوم ہے نا. اور یہ رمضان کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کو ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کیا کرتا ہے؟ کندن بنانے کے لیے آتا ہے. اور اسی لیے جو ہے اس پورے ہی مہینے کو تمام مہینوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے. اس کی آمد سے ہی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ آٹومیٹک ہی جو ہے اس مہینے کی عزت، اس مہینے کا احترام آ جاتا ہے. انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی کاموں سے چھٹی لے کر، دنیاوی کاموں سے ہالیڈے لے کر چاہتا ہے کہ بس عبادتوں کی طرف راغب ہو اور جو ہے عمل کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں. تو میری بہنوں، سبھی ہم جانتے ہیں کہ جن دنوں کی، جن لوگوں کی، جن تاریخوں کی اور جن باتوں کی انسان کی زندگی میں امپورٹنس ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر تیاری ضرور کی جاتی ہے نا. کسی کے گھر میں شادی ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان شادی کی تیاری نہیں کرے، ہے نا؟ کیونکہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. کسی کا نکاح ہو رہا ہے، امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو انسان کرتا ہی ہے. ٹھیک ایسے ہی کوئی آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ رہا ہوتا ہے، اور جتنا اہم گیسٹ ہوتا ہے آپ کی تیاریاں اتنی ہی اہم ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان معمولی ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی ایسا گیسٹ ہوتا ہے جو روز ہی آ جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے بس تھوڑا بہت ریفریشمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں. کوئی ایسا مہمان ہوتا ہے جو مہینوں میں آپ کے گھر آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھتے ہیں نا. بھئی آئی ہیں تو کھانا کھا کر جائیں گی، ایسے تو نہیں جانے دیں گے اتنے دن میں آئی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے جس کے لیے تو آپ پورا گھر ہی ڈیکوریٹ کرا لیتے ہیں نا. خاص مہمان جو شاید سال بھر میں آتا ہو آپ کے یہاں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان ہے نا، رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ہماری مکمل ہوتی ہے. تو پھر رمضان میں جب ہم انٹر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون، ایک کامنس ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ رمضان کیا ہو، پھر اب ختم ہی نہیں ہو. اور جتنا جیسے مہمان آتا ہے کوئی، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ مہمان اب جائے ہی نہیں. جتنا امپورٹنٹ مہمان ہوتا ہے اس کے جانے کی ہمیں کیا ہوتی ہے؟ دکھ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ رمضان بھی ایسے ہی آتا ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب یہ جائے نہیں. اور جتنا رمضان کا آنا انسان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، تیاریاں ہر چیز کی مشکل ہوتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی جانا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ رمضان سے محبت کرتے ہیں، جن کو روزے رکھنا بہت اچھا لگتا ہے نا، جن کو سچ میں محبت ہو جاتی ہے، پھر جاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں نا. تو بلا شبہ رمضان جو ہے بہت سارے فائدے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور ابھی تک آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، بہت ساری چیزیں آپ نے جانی، بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی. تو اس چیز کے بارے میں بھی کہ سب سے بڑا فائدہ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک. تو سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہترین کنیکشن انسان کا قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور وہی کام ہے یہ جس کو شیطان نے دنیا میں بہت زیادہ مشکل کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اپنے رب کے آگے جھکے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کیا کرے؟ اپنے رب سے جڑ جائے، ہے نا. وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی اور مغفرت کے دامن کیا کرے؟ کھول دے. ٹھیک. تو یہ لیکن کام جو ہے رمضان کا مہینہ آسان کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت ہی اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ اس کو کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ساری سہولتیں بھی آپ کو دی ہیں. ٹھیک. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان ہمیں کیا حاصل کرواتا ہے؟
بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر ثواب ہے نا، اجر، اور سیلف کنٹرول آ جاتا ہے انسان کے اندر، ہے نا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پاور آ جاتی ہے، پھر صبر آ جاتا ہے، نفس کی پاکی آ جاتی ہے نا، تزکیہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان تمام کاموں کا مقصد آخر کیا ہے؟ یہ سب کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا کیا صرف اجر پانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کو کچھ اور بھی چاہیے؟ کوئی جواب دیجیے۔ کیا یہ سارے کام، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ایک مہینے کی پریکٹس صرف اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اجر کما لیں زیادہ سے زیادہ؟ نہیں نا، کچھ نہ کچھ اور مقصد ہوگا نا، اتنی بڑی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں تو ہم کس مقصد سے کھاتے ہیں؟ پیٹ بھرنے کے مقصد سے۔ بہت سارے مقصد ہوتے ہیں نا کھانا کھانے کی بھی۔ کسی کا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ بس 2 وقت کی روٹی مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے۔ کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا ٹیسٹ ہو، ہے نا، اور خوشبو بھی ہو، اس کا رنگ بھی ہو، اور انجوائمنٹ بھی ہو اس کھانے میں، ہے نا، جنکس چاہے اس کے بدلے کھانے پڑے ہمیں۔ پھر ایک شخص ہوتا ہے جو ہر چیز کے ساتھ یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے، مجھے اس سے انرجی مل جائے، ہے نا، جو میں غذا کھا رہا ہوں وہ میری شفا کا بھی کام کرے، ہے نا۔ تو ہر شخص اپنے اپنے کیلیبر اور اپنے اپنے ضرب کے حساب سے کھانے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح روزہ بھی جو ہے ہماری سوچ ہمارے ضرب کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے نزدیک بس کھانا پینا چھوڑ دینا کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ باقی وہ سارے کام جو عام دنوں میں کر رہا تھا وہ ان دنوں میں بھی کرتا ہے، تو یہ بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن وہ عام سا روزہ ہے، وہ اس کی جیسی سوچ تھی اس نے ویسے ہی روزہ رکھ لیا۔ ایک بندہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگتا ہے، جو پورے سال نماز نہیں پڑھتا، پھر وہ عبادتوں کی پابندیاں بھی کرنے لگتا ہے، ٹھیک۔ تو ایک روزہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ چڑھ کر ایک عظیم شخص اور بھی ہوتا ہے نا، جو اس روزے کے اصل مقصد کو، اصل گول کو پا لیتا ہے، اور وہ عظیم مقصد جو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کرتے ہی بتایا، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا اے لوگو جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کر دی گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ ہے اللہ کو مطلوب، لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، ہے نا۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ تمام ایکسرسائزز جو کروائی جاتی ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، ہے نا، جسے آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک عام شخص کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے، ایک فوجی بندہ جو آرمی مین ہوتا ہے، جو سولجر ہوتا ہے، اس کی ایکسرسائز کیا ہوتی ہے؟ بالکل الگ ہوتی ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح مومنوں کے لیے رمضان عام دنوں کی طرح ہرگز نہیں ہوتے، ٹھیک۔ تو اب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد بتایا ہے رمضان کا، کہ تمہیں یہ حاصل ہو جانا چاہیے، ہے نا، تم یہ بن جانے چاہیے، ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ تمہارے اندر یہ آ جانا چاہیے۔ اور واٹ از دس از تقوی، ٹھیک۔ تو یہ ہے کیا؟ ان گنت بار ہم بار بار سن چکے ہیں، بہت ساروں کو تو معلوم ہوگا، ہے نا، اس کا معنی جو عام معنی ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر آ جائے، خوف الہی آ جائے، پرہیزگار انسان بن جائے، یہ گناہوں سے بچے، ہے نا۔ تو عام معنی تو تقوی کا یہی کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ رمضان خاص ہے نا، خاص مہینہ ہے، بہت ہی اسپیشل مہینہ ہے، اسی طرح آئیے آج جو ہے کچھ اسپیشل معنی تقوی کے جانتے ہیں کہ تقوی ہوتا کیا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ الخوف من الجلیل، اللہ ذوالجلال کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور اعمال اس کی تنزیل کردہ یعنی قرآن کے مطابق، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر ہی کیا ہو جائے؟ قناعت ہو جائے، وتزودوا لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کی تیاری ہو، اسی کا نام تقوی ہو، تقوی ہے۔ 4 چیزیں ہیں نا، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل ہو، تھوڑا بھی انسان کو مل جائے تو اس پر قناعت ہو، ہے نا، اور انسان کو وہ پورا ہو جائے،
اس پر صبر ہو، ہے نا، اور کیا ہو، آخرت کے دن کی تیاری، اس کا نام تقوی ہے۔ پھر اسی طرح ابن حبیب رحم اللہ لکھتے ہیں کہ التقوی عمل بطاعت اللہ، تقوی یہ ہے کہ انسان عمل ایسا کرے جس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہا جا سکے۔ بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جن کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، مان لیجیے ہماری نمازیں دیکھیں نا، افسوس ہوتا ہے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہے نا، لگتا ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آگے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ مومن کی معراج لگتی ہے ہماری نماز کہیں سے بھی کہ ہم جو ہے وہ معراج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں نا۔ تو تقوی کیا ہے کہ انسان عمل ایسا کرے جس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہا جا سکے۔ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، اور یہ عمل وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے بجا لائے، اور کیسے کرے یہ عمل، اللہ کی طرف سے ہدایت کی روشنی میں ان کو کرے۔ پھر والتقوی ترک معصیت اللہ، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں۔ کس طرح چھوڑ دیں؟ لوگوں سے ڈر کر، دنیا سے ڈر کر، رشتہ داروں کے خوف سے، یا پھر کوئی دیکھ نہ لے ہمیں اس خوف سے نہیں، ہے نا، مخافت اللہ علی نور من اللہ، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیں، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیں، اور یہ بھی اللہ کی نور ہدایت یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں۔ آگے ہی بات سمجھ میں کہ اطاعت بھی ایسی کریں کہ لگے کہ ہاں یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور گناہ بھی کس کے ڈر سے چھوڑیں، اللہ کے ڈر سے چھوڑیں، کیونکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے کہ عبادتیں بھی ہماری دوسروں کے لیے ہو گئی ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور ہمارے گناہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، بس دوسروں کے ڈر سے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ڈر سے سب کچھ کرنے والا بنائے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی ایک بہترین ڈیفینیشن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہیں کی جائے، ان یشکر فلا یکفر، کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہیں کی جائے، ان یذکر فلا ینسى، اور یہ بھی کہ رب تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اس کو بھلا نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تقوی ہے کہ انسان کے اندر ہر وقت جب اللہ کا خیال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، ہر وقت وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، تو تقوی کیا ہے، اسی طرح تقوی آتا ہے۔ پھر یہ جتنی باتیں ابھی ہم نے دیکھی ان کو جمع کر کے ابن معاذ کہتے ہیں کہ شاعر، ایک شعر ہے، لکھتے ہیں، شاعر ہیں، کہتے ہیں خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذات التقى قم مثل ماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن من الجبال من الحصى لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصى۔ کیا ہے اس کا مطلب کہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، تقوی والے بن جاؤ گے، ایسے شخص کی طرح ہو جاؤ جو راستے میں چلتا ہے۔ امیجن کیجئے، ٹھیک ہے، ایسے شخص کو امیجن کیجئے کہ جو راستے میں چلتا ہے اس کو کانٹے نظر آتے ہیں تو وہ کانٹوں کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ کسی بھی برائی کو چھوٹا نہ جانو، کیونکہ پہاڑ کنکریوں سے مل کر ہی بنتے ہیں، اور یہ مت دیکھو کہ گناہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کی نافرمانی کی ہے وہ رب کتنا عظیم ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر ابو ہریرہ کی بھی حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو فرمایا کہ تم کسی کانٹے دار راستے سے چلو گے تو کیسے گزرو گے، تو انہوں نے فرمایا کہ کپڑوں کو خوب سمیٹ کر اور کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکلیں گے، ہے نا۔ تو فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر سمیٹ کر نکل جانا۔ اب دیکھیں کہ تقوی کی مثال نا اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ کو اچھے سے اس کی ڈیفینیشن سمجھنا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، ایک گاڑی ہر کسی نے ڈرائیو کی ہوگی یا ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھی ہوگی، کیسے ڈرائیو کی جاتی ہے نا۔ ایک مان لیجیے ایک بائک ہے یا پھر اسکوٹی ہے، اسکوٹی میں کیا ہوتا ہے، بریک ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، ایکسیلریٹر ہوتا ہے نا، اور بریک کیا کرتے ہیں، گاڑی کو بریک لگا دیتے ہیں، اور ایکسیلریٹر کیا کرتے ہیں، اس کو ریس دیتے ہیں، ہے نا، تاکہ گاڑی کیا جائے، آگے آگے بڑھتی جائے۔ اسی طرح سمجھیں آپ تقوی کو، ٹھیک ہے۔ تقوی میں کیا ہوتا ہے، ایکسیلریٹر بھی ہوتا ہے نا، جو کیا کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانے کا۔ ایکسیلریٹر جب آپ تیز کریں گے تو کیا ہوتی ہے، گاڑی دوڑ پڑتی ہے نا، دوڑ لگانے کا کام کرتا ہے۔ اور جو ہے اس میں تقوی میں ایک بریک بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، جو ہمیں کیا کرتا ہے، گناہوں سے روکنے والا بناتا ہے۔ تو تقوی میں جو ہے وہ دونوں ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک گاڑی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہے نا؟ صرف بریک ہوں گی تو گاڑی چلے گی کیسے جب ایکسیلریٹر نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو آگے کیسے بڑھے گی؟ اور صرف ایکسیلریٹر ہوگا تو پھر بھائی وہ رکے گی کیسے، ہے نا؟ تو اسی طرح تقوی میں جب اگر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہوگا تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ صرف گناہوں سے رکنے کا نام نہیں ہے کہ آپ بس گناہوں سے رک جائیں اور نیکیاں نہ کریں، ٹھیک؟ تو وہ تو ٹھپ ہو جائے گا نا، ایک جگہ رک جائے گا تقوی۔ پھر اس میں جو ہے صرف نیکیاں 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 کرنے کے بعد اور گناہ بھی ساتھ کر رہے ہیں آپ، تو پھر بریک نہیں لگے گا، ہے نا؟ اور بریک نہیں لگا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بریک لیس جو گاڑی ہوتی ہے جس کا بریک فیل ہو جاتا ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے، آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ تو پیاری اور عزیز بہنوں، تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تمام انسانیت کو دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو کتاب والے ہیں، ہم سے پہلے بھی اور ہم سب کو بھی، کہ اللہ سے ڈرو۔ خاص طور پر اہل ایمان کو تقوی کا حکم، تاکہ کیا ہو کہ اہل ایمان کی اصل لذت کو، اصل مٹھاس کو جو ہے پا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کے تقوی کا، اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام رسولوں، تمام انبیاء کرام کی جماعت کو یہ حکم دیا ہے نا۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ امت تو تمہاری امت ہے، ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھی سے ڈرو۔ پھر ہم دیکھیں کہ تمام انبیاءوں کے سردار، امام الانبیاء رحمت للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا۔ ان سے زیادہ تقوی والا کون ہوگا، ہے نا؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت ہرگز بھی مت کیجیے۔ اور اسی تقوی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کی اصل حقیقت، تمام عبادتوں کی جڑ قرار دیا۔ جیسے ہی اور پہلا حکم تمام انسانیت کو قرآن مجید کھولتے ہی پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہی حکم ہے کہ تم کیا کرو۔ دیکھیے قرآن جب آپ کھولیں گی نا، سورہ فاتحہ پڑھیں گی، سورہ بقرہ آپ شروع کریں گی، پڑھتے 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 پہلا جو حکم اللہ نے دیا کیا دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے تمام کے تمام انسان اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا۔ اور کیوں کرو عبادت، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، ٹھیک؟ اس کے علاوہ بھی تمام امپورٹنٹ احکام جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کا نچوڑ، ان کا حاصل، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ہی بنایا ہے۔ آپ قصاص کا حکم لے لیں، آپ وصیت کا حکم لے لیں، آپ وراثتوں کے حکم لے لیں، ہے نا، آپ پردے کے حکم لے لیں، آپ کوئی سا بھی حکم اٹھا کر دیکھ لیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، جڑ ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، انسان کے اندر انسان گناہوں سے بچتا ہے، تبھی تو وہ پاک ہوتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب عبادتوں کی بات آئی ہے کہ تمام عبادتوں کا نچوڑ تقوی ہے، تو نماز کے بعد اصل عبادت کون سی ہے بتائیے؟ دوسری امپورٹنٹ عبادت جو نماز کے بعد آتی ہے وہ کون سی ہے، جو ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے زکوٰۃ ہے، کوئی نہیں مطلب ہر کوئی نہیں کر سکتا، حج ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا؟ شہادہ وہی پڑھے گا جو کیا ہے، نان مسلم سے مسلم ہوا ہے، پڑھنا تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی ایک بار تقاضے دیکھنے چاہیے کہ جو ہے وہ شہادہ کے کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا کیا ہیں، دیکھنا تو ہمیں بھی چاہیے، ہم نہیں دیکھتے وہ افسوس کی بات ہے، لیکن ہاں ہر کوئی شہادہ نہیں پڑھتا، نان مسلم جو ریورٹ ہو کر آتے ہیں وہی پڑھتے ہیں۔ تو اصل عبادت جو نماز کے بعد فوراً آتی ہے وہ کیا ہے، رمضان ہی ہے نا، روزہ ہی ہے۔ تو اسی لیے روزے والی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کا ذکر فرمایا۔ امام ابن قیم رحم اللہ تقوی کے 4 لیولز بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ لیول 1 کیا ہے، کفر اور شرک سے ایمان کی طرف رجوع کرنا۔ دوسرا لیول بتاتے ہیں کہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔
پھر تیسرا لیول بتاتے ہیں کہ غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے. اور فورتھ لیول بتاتے ہیں کہ ایبسنس سے جو ہے اللہ کے حضور پریزنس کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کفر و شرک اپنا اپنا لیول چیک کر لیں کہ اس وقت ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. اللہ نہ کرے کفر و شرک تو نہیں کرے، کیونکہ دیکھیے ویسے انسان اعتقادی کافر نہیں ہوتا ہے نا، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے اعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسی باتیں بول دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسے کام کرتے ہیں جو شرک اور کفر کے درجے میں آتے ہیں. ٹھیک، تو اس لیول پر کیا ہے، انسان ایمان کی طرف رجوع کر لیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہاں ایمان والے ہیں لیکن نافرمانیاں کر لیتے ہیں، ہے نا، تو نافرمانیوں سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا یہ دوسرا لیول ہے. پھر چلیے اطاعت گزار بھی ہے لیکن بھول جاتے ہیں، ہے نا، غفلت آ جاتی ہے، تو غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرنا. ٹھیک، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں پریزنس لگا ہی نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری لگا ہی نہیں پاتے. اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو بہت دیر میں اٹھتے ہیں نا، لبیک کہتے ہیں، تو کیا ہے فوراً سے حاضر ہونا، یہ ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ فورتھ لیول ہے. ٹھیک ہے، سب سے لاسٹ اور فورتھ لیول ہے. اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. دیکھیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے تقوی کا لیول اتنا کم کیوں رہتا ہے، اور خاص طور پر جو رمضان جب ہم گزر جاتے ہیں تو پھر ہمارا یہ حال کیوں ہوتا ہے نا، کہ لوگوں کو کھینچ تان کر جو ہے دوبارہ ٹریک پر لانا ہمیں اپنے ہی آپ کو کیا ہونے لگتا ہے، مشکل ہونے لگتا ہے نا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ٹریننگ پروگرام مسلمانوں کو دیا ہے الحمدللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، پھر کیا ایسی بات ہے جو ایسا ہی ہو جاتا ہے اچانک سے. تو ایک مثال کے ذریعے آپ یہ بات سمجھیں. ٹھیک ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جھما جھم موسلا دھار. ٹھیک ہے، ایسی بارش میں آپ ایک بکٹ رکھتے ہیں لیکن الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک، تو کیا وہ بھرے گی؟ وہ بکٹ بھرے گی؟ جلدی اٹینٹیو نہیں. رہیے، جلدی آنسر کریے. جی نہیں بھرے گی نا، ہرگز بھی نہیں بھرے گی. تو یہی حال جو ہے ہم نے اپنا کر کے رکھا ہوا ہے. اگر بارش کا پانی ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اپنی بالٹی سیدھی کر کے رکھنی پڑے گی، ہے نا. اگر اس مہینے ہم نے اپنی دل کی بالٹی بھی الٹی کر دی تو تقویٰ نہیں آئے گا پھر کے، ہے نا، کہیں نہیں آ سکتا نا. تقویٰ تو تبھی آئے گا نا جب ہمارا دل سیدھا ہو، ہے نا. تو دلوں کا کیا کریں، علاج کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، ہے نا. اور اب دیکھیں چلیے بالٹی سیدھی ہے لیکن بالٹی میں پہلے سے ہی آپ نے پتہ نہیں کیا 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 بھر کے رکھا ہوا ہے نا، تب بھی کیا ہے، تب بھی وہ بالٹی نہیں بھرے گی نا، گندا ہو جائے گا اس کا پانی. تو اپنے دل کو کیا کریں، صاف کریں. ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَن لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو کیا ہے، انسان کوشش کرتا ہے. ٹھیک، اگر ہم خود نہیں چاہیں گے کہ تقویٰ ہمیں ملے، تقویٰ ہمیں حاصل ہو، تو پھر کیا ہوگا بتائیے. ارے اسکرین شیئر پھر نہیں ملے گا، ہے نا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے تقویٰ کہ آپ رات میں سوئے اور صبح جب اٹھے تو پھر آپ آٹومیٹک جو ہے تقویٰ والے بن گئے، ایسی چیز ہے نہیں ہے نا. یا پھر ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ بازار گئے، مارکیٹ گئے، مالس وغیرہ گئے اور آپ نے اٹھا کر اپنی ٹرالی میں یا اپنے بیگ میں تقویٰ خرید کر رکھ لیا، ایسی بھی چیز نہیں ہے نا. تو اس کو گین کرنا ہوتا ہے. پھر اچھا ہم میں سے کچھ یہ کرتے ہیں کہ بارش ہوئی، بکیٹ بھی آپ کی سیدھی تھی، صاف بھی تھی، بھرپور اس میں پانی بھرا، اور پانی بھر کے کیا ہوا، چھلکنے لگا، ادھر ادھر گرنے لگا. لیکن جیسے ہی بارش تھمی ہم نے کیا کیا، اس کا سارا پانی انڈیل کر پھینک دیا، ہے نا، سارا پانی اس کا ضائع کر دیا. تو رمضان آیا، بہت زیادہ ہم متقی بن گئے، بہت زیادہ ہم پرہیزگار بن گئے. اللہ کا ڈر تو ایسا آیا کہ بس ہم سے زیادہ کوئی متقی نہیں، ہم سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں. لیکن جیسے ہی چاند رات آئی، عید آئی، سارا دل کا تقویٰ نکال کر کیا کر دیا، انڈیل دیا. ساری کری کرائی محنت پر کیا کر دیا، پانی پھیر دیا، ہے نا. تو اس لیے پھر کیا ہوا کہ لیول جو تقویٰ کا بہت ہائیسٹ ہو گیا تھا رمضان میں، پھر سے ہم کہاں آ گئے، 0 لیول پر آ گئے. ٹھیک، اگر واقعی ہم کو جو ہے تقویٰ والی زندگی چاہیے، رمضان سے اس مقصد کو حاصل
कराना है हमें, तो अपनी बकेट हमें सीधी रखनी होगी, तकवा का वेलकम करना होगा, और जो पानी जो तकवा जमा होगा उसको फिर हमें लाइफ टाइम के लिए सेव भी रखना होगा। ठीक। फिर अच्छा, आप जानते हैं कि इस तकवा की क्या क्या अहमियत है। तो आप देखें कि किसी चीज़ की जब हमें इम्पोर्टेंस पता चल जाती है कि तकवा या फिर कोई भी चीज़ हो उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब हम चाहते हैं कि वो मिनट से पहले हमारे पास ये चीज़ आ जाए, है ना। तो सबसे पहले आप देखें कि जो तकवा का अजर है ना वो जन्नत है। हर किसी को चाहिए जन्नत, है ना। कौन ऐसा नहीं है जो आज ये कहता हो कि हमें जन्नत नहीं चाहिए? कोई है ऐसा आज जो ये कहता हो कि हमें नहीं चाहिए जन्नत? रखो अपने पास। नहीं कहता, लेकिन अमल से हम कहते हैं। देखें कैसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला का फरमान है, मसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत तो तैयार ही मुत्तकीन के लिए की गई है ना। और आप देखें कि हर कंट्री में एंट्री का, जिस भी जगह अगर फॉरेन आपने घूमा है या आपको पता है आपके घर से कोई फॉरेन कंट्रीज गया हो, आपको पता होगा वहाँ एंट्री करने के कुछ रूल्स होते हैं। वीज़ा चाहिए होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और अब क्या है कोरोना वगैरह का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं साथ में, है ना, वैक्सीन वाला। तो फिर इनको पूरा किए बिना, इन गाइडलाइंस को, आप उस मुल्क में एंटर नहीं कर सकते। तो जन्नत में भी जो है एंट्री का रूल क्या है? तकवा है। ठीक, अल्लाह ताला ने खास तौर पर, आम तो वो सभी के लिए है, ठीक है, लेकिन खास खास तैयार ही तकवा वालों के लिए की है। और जो लोग तकवा से मुंह चुराते हैं ना कि हमें नहीं चाहिए, है ना, ये हमारा काम नहीं है परहेजगारी, ठीक, तो असल में क्या कर रहे होते हैं? जन्नत को मना कर रहे होते हैं कि हमें जन्नत ही नहीं चाहिए। ठीक। और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो आपको पता है ना कि जन्नत के तमाम दरवाज़े अल्लाह ताला खोल देता है। फिर आप देखें सेकंड के तकवा अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त और एहतराम हासिल करने का ज़रिया होता है। सूरतुल हुजुरात में आता है आयत नंबर 13 में, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, के अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़तदार कौन है? जो तकवा वाला है। आप देखें कि कौन नहीं है आज ऐसा जो ये चाहता हो कि बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हमारी इज़्ज़त करें, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हमारी इज़्ज़त करें, है ना? तो मुत्तकीन की इज़्ज़त तो कितनी बड़ी अज़मत, कितनी बड़ी शान वाला रब कर रहा है, और क्या चाहिए, है ना? और रोज़ेदारों के लिए तो ख़ास अल्लाह ताला का इकराम है कि जन्नत में बाबुर रेयान है, उससे अल्लाह ताला उनको ख़ास इज़्ज़त से नवाज़ कर दाखिल करेगा। क्या कोई और तमन्ना रह जाती है इसके बाद? कि अल्लाह हमारी इज़्ज़त कर ले। चाहे पूरी दुनिया हमें कुछ भी कहती रहे, अल्लाह की नज़र में हमारी इज़्ज़त हो जाए, फिर क्या चाहिए इंसान को? कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो इज़्ज़त कैसे मिलेगी? तक़वा से मिलेगी। फिर हम देखें कि तक़वा जो है अल्लाह ताला का वली और उसका दोस्त बनने का रास्ता होता है। सूरह यूनुस में आता है 62 और 63 में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो, बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, उन पर न तो कोई खौफ होगा और न ही वो कभी गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और ये कौन होते हैं अल्लाह के वली? जो ईमान वाले होते हैं और जो तकवा वाले होते हैं, है ना। तो रमज़ान का ये महीना हमें वाकई अल्लाह के ख़ास लोगों में, उसके दोस्तों में शामिल करवा सकता है। जैसे कि इज़्ज़त हर कोई चाहता है कि हमारी इज़्ज़त हो, बड़े बड़े लोग हमारी इज़्ज़त करें, इसी तरह कौन नहीं चाहता कि बड़े बड़े लोग हमें अपना दोस्त बना लें, है ना। तो लीजिए, फिर अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती का वादा कर दिया, मगर शर्त के साथ किया है, और वो तकवा की शर्त है। ठीक, फिर आप देखिए कि तकवा जो है रिस्क में इजाफा और अच्छाई लाने का भी सबब है। बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि अगर तकवा आ गया, परहेजगारी आ गई जिंदगी में, फिर हम तो गरीब हो जाएंगे, है ना। या फिर ये सोचते हैं कि भाई ये चीजें तो, ये तकवा, ये परहेजगारी, है ना, ये तो बस गरीबों का काम है। तो आप अपने रब का फरमान सुनते चलें। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 में आता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से जो डरेगा, अल्लाह का तक़वा जो इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से, हर परेशानी से निकलने का रास्ता ज़रूर बनाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा, वहाँ से उसको रिज़्क अता करेगा। आ रही है बात समझ में? इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसको कहाँ से रिज़्क मिलेगा, वहाँ से अल्लाह ताला उसको रिज़्क अता करेगा। फिर आप देखें कि तकवा जो है इंसान को एक बहुत प्यारी, बहुत अहम और
بہت اچھا فائدہ ہے تقوی کا یہ، جو ففتھ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ تقوی جو ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی آپ کو صلاحیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال کی آیت نمبر 29، کہ لوگوں جو ایمان لائے اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے، اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ یہ فرقان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر کسی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے نا۔ کچھ لوگ بڑی عمر تک بھی پہنچتے ہیں، دھوکوں پر دھوکا کھاتے رہتے ہیں، ہر کوئی ان کو ٹوپی پہنا دیتا ہے نا، ہر کوئی ان کو الو بنا دیتا ہے، صحیح غلط کی وہ پہچان نہیں کر پاتے۔ تو یہ تقوی ہوتا ہے جو انسان کو فرق کرنے کی صلاحیت سے نواز دیتا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ توحید، یہ شرک، یہ سنت، یہ بدعت، یہ ہدایت، یہ گمراہی، یہ سچ، یہ جھوٹ۔ بہت کنفیوژن رہتا ہے نا ہمیں کہ بھئی کس کو صحیح کہیں، ہم کس کو غلط مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی شکل میں جو ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کا ایک ٹول آپ کو عطا کیا ہے نا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ روشنی ہو، بہت زیادہ روشنی ہو، نور ہی نور ہو، نور ہی نور ہو، لیکن انسان کے آنکھ پر پٹی بن گئی ہو تو کیا کچھ دکھے گا؟ نہیں دکھے گا نا، ہے نا۔ تو تقوی کیا کرتا ہے؟ انسان کے آنکھ پر سے گناہوں کی پٹی ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ کلیئر نظر آنے لگتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 6 نمبر پر تقوی جو ہے گناہوں کی بخشش کا اور معافی کا بھی پروانہ ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہے نا؟ ہزار جتن بھی کیے جاتے ہیں اس کے لیے کہ بھئی ہمارے گناہ بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہے نا۔ اور جتنی ساری ہم نے غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے، ہمیں بالکل کورا، ہے نا، بالکل دھلا دھلایا کیا کرے؟ ہمیں بنا دے، ٹھیک۔ تو آیت کا جو اسی آیت کا، یہ جو سورہ انفال کی ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی 29، اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے فرقان بنا دے گا تقوی اختیار کرو گے تو۔ اور کیا کرے گا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور کیا کرے گا؟ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان نکلا انسان کا نفس حاوی ہونے لگتا ہے، پھر شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ جیسے پنجرے میں سے ایک شیر بھاگ کر نکلے، اسی کی طرح شیطان بھی اپنا کام بہت تیزی سے کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک مہینہ بیچارہ بند رہا تھا، ہے نا۔ تو کیا کرتا ہے پھر وہ اور زیادہ کوشش، اور زیادہ، اس کی تو جاب ہے، اس کے تو 24/7 یہی کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے، ہے نا۔ اللہ کے بندوں کو جو ہے جہنم والے اعمال کرائے، اللہ کے بندوں کو جنت میں جانے سے روک دے۔ تو وہ تو بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا اور ہر کسی پر جھپٹتا ہے نا، اور سب چیزوں کو خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتا ہے، اور ان دونوں کی زد میں آ کر انسان اپنے نفس کی اور شیطان کی زد میں آ کر ان ہاتھوں کی کمائی ہوئی جنت بھی نکل جاتی ہے، اللہ کی نظر میں عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو فرینڈشپ کی تھی، اللہ سے دوستی کی تھی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ رزق، نہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے ملتے ہیں، نہ صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر جو گناہ دھل گئے تھے نا، جو دھلا دھلایا انسان آیا تھا، جو گناہ مٹ گئے تھے، انسان انہی دلدلوں میں جا کر گر پڑتا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے میری بہنوں، اپنے آپ کا یہ حال جو ہے ہمیں نہیں کرنا ہے، اسی لیے یہ اتنی انفارمیٹیو کلاسز آپ کے لیے رکھی جا رہی ہیں، اور اتنی ساری انفارمیشنس آپ کو دی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے ہم یہ حال اپنا دوبارہ نہیں کر سکیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بغیر چاہے تقوی حاصل ہو سکتا ہے؟ اور ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں تقوی چاہیے کیسے؟ پرماننٹ چاہیے یا پھر ہمیں ٹیمپرری چاہیے؟ مطلب تھوڑی دیر کے لیے تقوی چاہیے یا پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے تقوی چاہیے؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1712، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی تک تو کوئی جہنم میں گیا ہی نہیں ہے نا، اور قیامت کے دن جائیں گے، وہ جب فیصلے ہوں گے سب کے تو تب جائیں گے، ابھی تو کوئی نہیں گیا، پھر کیسی آزادی، ہے نا۔ تو دیکھیے اس کا مطلب پہلے سمجھیے کہ کس طرح آزادی۔ بہت سارے لوگ،
ہے ना, हम भी उसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे और पूरी ज़िंदगी हमें जो है सही राह पर लगा दे, हमें गुनाहों से परहेज़ हमारा करवा दे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं जो हमें जहन्नम की तरफ लेकर जा रही होती है ना? और जैसे कि हमने बस जहन्नम की बुकिंग जो है हमने कन्फर्म कर ली है अपनी। लेकिन फिर क्या होता है कि रमज़ान में अपनी डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं, है ना? जन्नत के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो ऐसा करके क्या होता है, इंसान जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है ना? अब हम क्या करते हैं कि रमज़ान में तो जन्नत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जन्नती अमल करेंगे, बहुत ज़्यादा गुनाहों से परहेज़ करेंगे, बिल्कुल उस तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना? मगर जैसे ही एंड होता है, हम क्या करते हैं, फिर से जन्नत जहन्नम का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो आप बताइए मुझे कि क्या ये हमारा रवैया, क्या ये हमारी जो ये हमारा वे है, ये हमारा तरीका है, क्या हमें जहन्नम से हमेशा का छुटकारा दिलवा सकता है? नहीं ना? तो क्या मालूम हुआ फिर कि जो तकवा हमारे अंदर रमज़ान में आया था, ये बस टेम्पररी था, थोड़े वक़्त के लिए था। और अब देखिए, याद रखिए कि अगर हम गलती से कहीं फिसल गए वो अलग बात है, इंसान तौबा कर लेता है। लेकिन अगर जानबूझकर हम ऐसा करते हैं तो फिर एक बहुत बड़े अज़ाब को अल्लाह ताला के दावत दे रहे होते हैं। ठीक, फिर आप देखें कि हर साल रमज़ान आए, तौबा कर ली, इबादतें कर ली, फिर क्या करते हैं हम, जाते ही गुनाहों में लग जाते हैं। फिर से रिपिटेशन यही रहती है हमारी, है ना? कि फिल वक़्त हम जन्नत का रास्ता तो पकड़ लेते हैं, इस नियत के साथ करते हैं नऊज़ुबिल्लाह के रमज़ान के जाते ही यू टर्न ले लेंगे, है ना? वापस से अपनी रविश पर आ जाएँगे, तो क्या इस तरह हम जहन्नम से आज़ादी पा सकते हैं? नहीं ना। तो रमज़ान पर रमज़ान आएगा, जाएगा, मगर ये रविश जो है तक़वा तो हासिल नहीं करवा सकती। तक़वा तो वो होता है कि जो एक बार आपके दिल में जड़ें मज़बूत कर ले, तो ये ऊपर-नीचे तो हो जाएगा, लेवल कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, ऊपर-नीचे ब्लड प्रेशर की तरह होता रहेगा। लेकिन बिल्कुल निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, अब आइए जानते हैं कि तक़वा जो है वो किस तरह हासिल होता है? ये भी तो ज़रूरी है ना जानना। ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि अच्छा आखिर आता कहाँ से है तक़वा, है ना? तो आप देखें कि तक़वा जो है नेक कामों से बढ़ता है और जो है गुनाह के कामों से घट जाता है। अब ये तक़वा तो दिल में होता है, मगर जब इंसान बाहर से अमल करता है, तो ये तक़वा भी क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन फिर अगर हम गुनाह करने लग जाते हैं, तो लेवल क्या हो जाता है तक़वा का? कम हो जाता है। क्योंकि जब हम गुनाह से नहीं बचते हैं, तो अल्लाह का डर जो है इंसान के दिल से निकल जाता है। अल्लाह का डर ही तो नहीं होता, तभी तो गुनाह करते हैं ना, तो तक़वा भी निकल जाता है। तो इस तरह नेक कामों से ये बढ़ता है और जो है बुरे कामों से ये घट जाता है। फिर आप देखें कि सेकंडली जो है इल्म हासिल करने से, ठीक है? नॉलेज गेन करने से भी तक़वा बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है? हुँ। आप देखें कि जब हम कुरान की आयतें सुनते हैं, आपको खुद पता चलता है ना कि हमारे अंदर क्या फीलिंग्स हैं। कुछ सीखते हैं दीन का इल्म, कुछ समझते हैं, अल्लाह की बातें हमें गौर व फ़िक्र करने पर उभारती हैं। हमारे दिल में अल्लाह ताला की पहचान और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमको मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला कितना अज़ीम है, कितना रहीम है, कितना गफ़ूर है, कितनी मोहब्बत करता है, अल-वदूद है। और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि वो कितना अज़ीज़ है ना? कितना जब्बार है, कितना क़हार है, कितना अज़ीज़ और अज़ीज़ ज़ुंतक़ाम है ना? फिर इंसान क्या करता है, उसको हमेशा खुश करने में लग जाता है और फिर क्या करता है, डर-डर कर अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी जीता है। इसीलिए कुरान मजीद में आता है, इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक अल्लाह ताला से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो उलमा हैं, है ना? आलिम हैं, दीन का इल्म रखते हैं, जानते हैं, अल्लाह ताला की पहचान रखते हैं। फिर आप देखें कि नसीहत से, अच्छी नसीहत से, दिलों को नर्म करने वाले वाज़ से, है ना? और लेक्चर्स से, क्लासेस से, दीन की मजलिसों से, इज्तिमात से, है ना? इनसे भी क्या होता है, इनको अटेंड करने से भी तक़वा बढ़ता है। जैसे कि सूरह ज़ारियात में आता है आयत नंबर 55 में, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नसीहत मोमिनों पर असर नहीं करे, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा ना दे।
پھر آپ دیکھیں کہ اچھی صحبت سے، اچھی کمپنی سے بھی تقویٰ بڑھتا ہے، اور اس کے بارے میں تو بہترین حدیث آپ کو بخاری کی ملے گی، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک اچھے اور برے شخص کی مثال دی ہے، جیسے کہ اچھا شخص اچھا اور برا دوست کی مثال، فرینڈ کی مثال دی ہے نا؟ اچھے کیسے؟ جیسے اچھے کی مثال ایسی جیسے کوئی عطر فروش ہوتا ہے نا؟ اور برے کی مثال ایسی جیسے کوئی لوہار ہوتا ہے۔ عطر بیچنے والے کے پاس سے انسان بچ کر نہیں آ سکتا، یا تو عطر خرید ہی لے گا، ہے نا؟ پرفیوم لے کر آئے گا، یا پھر کیا ہوتا ہے، خوشبو تو وہ ساتھ لے کر آئے گا ہی آئے گا۔ اور لوہار کی بھٹی یا تو ہمارے جسم کو یا کپڑوں کو جلا دے گی، یا کم سے کم انسان جو ہے بری ہوا یا بری خوشبو لے کر لوٹے گا۔ تو خاص طور پر ہمیں اپنی فرینڈ لسٹ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل تو اتنے زیادہ فرینڈس ہوتے ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ ہاں، آف لائن نہیں ہوتے ہوں گے، ہے نا؟ آپ کے فرینڈس آف لائن نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن آن لائن بہت ہے۔ 5,000 کی، کسی کی 3,000 کی، کسی کی 2,000 کی، کسی کی ایف بی پر بہت لمبی لسٹ ہے، تو کسی کی انسٹا پر بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو ان پر چیک رکھیں کہ کہیں ان سے فرینڈ شپ ایسے لوگوں سے تو نہیں کر لی جو لوہار ہے نا؟ ہمارا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر ہمیں کسی گناہ پر ابھارتے ہیں، یا پھر کچھ نہیں تو ہمیں نیکیوں سے ہی روک دیتے ہیں، ہے نا؟ ڈیلے کرا دیتے ہیں ہماری نمازوں کو، ان سے ہم باتیں کرنے لگتے ہیں اور بہت سارے کام ہمارے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یاد رکھیے کہ انسان نا بہت ویک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت کمزور ہوتا ہے۔ جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو آس پاس محسوس کرتا ہے، اس کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث جس کا اثر کرنا بہت کم پہ اثر کرتی ہے نا، قرآن حدیث کی باتیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان پر اثر کرتی ہیں، تو جب وہ چیزیں اثر کر جاتی ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ میوزک، یہ ریلس، یہ فحش باتیں، یہ غلط کمپنیز کس طرح انسان پر اپنی چھاپ چھوڑتی ہوں گی، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں کہ نفس کی خواہشوں کو دبانے سے، نفس کو کچلنے سے بھی جو ہے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، ٹھیک؟ سورہ نازیات میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی نفس کو خواہشوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب پورے رمضان کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں جیسی نا رمضان آتے نا، شیطان نا پورے رمضان، پورے سال جس کے اندر خواہشیں نہیں اٹھی ہوں گی نا، اس نے اپنے آپ کو مارا ہوگا۔ یہ رمضان کے 15 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے ابھر کر خواہشیں آتی ہیں، ہے نا؟ پورے سال میں نے کپڑے نہیں بنائے، اب تو بنانے ہی بنانے ہیں بھائی رمضان میں۔ پورے سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اب تو میں خوب کھاؤں گی، ہے نا؟ پورے سال میں نے گھر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب میں اس گھر کو ڈیکوریٹ کروں گی، ہے نا؟ تو وغیرہ وغیرہ ان خواہشوں کو تھوڑا کچل کر، تھوڑا دبا دبا کر رکھنے کی ضرورت ہے نا، ضدیں اس کی پوری نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ بس ضرورت کے مطابق، ظاہر ہے کپڑے بھی عید کے بنائیں گے، ہے نا؟ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے نا؟ دکھ ایسے تھوڑی انسان منہ لٹکا کر بیٹھا رہے گا، کپڑے بھی بنائیں گے، کچھ نہ کچھ کھائے گا بھی پیے گا بھی انسان، تو کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن بس تھوڑا سا کچل لیں، ٹھیک؟ تھوڑا سا کچل لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ سہولت ہو جائے گی، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں کہ آخرت کا مقام آخرت کی زندگی مقدم رکھنے سے دنیا کے تقوی آتا ہے، ٹھیک؟ آپ دیکھیں جب انسان کو دنیا کی ریئلٹی سمجھ آ جاتی ہے، جب ہمیں پتہ ہو جائے کہ دنیا تو بس دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو بس ایک کھیل تماشا ہے نا؟ ایک پانی کا بلبلہ ہے جو بس ہوا ہی جاتا ہے کہ پھوٹ جائے، اور آخرت کیا ہے، یہ تو خیروں و ابقا ہے، بیسٹ ہے، ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں کی زندگی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہاں تو موت کا کوئی آنا ہی نہیں ہے، ہے نا؟ تو ہمارا تقویٰ کیا ہو جاتا ہے، اپنے آپ بڑھ جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس چھوٹی سی حقیر دنیا کے پیچھے، اس کی رونقوں، اس کی زینتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے نا، اس کا گول، اس کا مشن کیا ہو جاتا ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ کام کرتا ہے، ہر اس گناہ سے بچتا ہے جو آخرت کو برباد کر دے، ہے نا؟ ہر اس کا گناہ سے بچے گا اور ہر اس کام کو کرتا چلا جاتا ہے جو آخرت کو بہتر بناتا چلا جائے، ٹھیک؟ ہر قدم وہ پھونک پھونک کر رکھتا ہے، وہ مثال سنی ہوگی نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، تو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتا ہے، آخر اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ اور کیسے بڑھتا ہے تقویٰ، اور کیسے حاصل ہو سکتا ہے تقویٰ، تو یہ سب چیزیں کر لی، سب چیزیں کر لی، ٹھیک ہے؟ آپ نے علم بھی حاصل کر لیا، آپ نے نیک کام بھی کر لیے، آپ گناہ سے بھی بچ گئے، ٹھیک ہے؟
اور نصیحتیں بھی آپ نے سن لی، آپ کی صحبت بھی بہت اچھی ہے، آپ نے نفس کی خواہشوں کو آپ بہت دباتے ہیں، آخرت کی زندگی کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری بندی میرے آگے گڑ گڑا لے، ہے نا، میری بندی نا مجھ سے دعا کر لے تقوی کے لیے، تو پھر میں اس کو تقوی دے دوں۔ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعائیں تقوی کے حصول کی ہمیں سکھائیں، ہے نا۔ دو دعائیں دیکھیں اسکرین پر میں نے شیئر کر رکھی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ دیکھیے مسلم کی ہی حدیث میں ہے دونوں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو تقوی دے دے، اس کو پاک کر دے، اور تو بہترین پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا محافظ اور مددگار ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت کا، میں تجھ سے تقوی کا، میں تجھ سے عفت پاکیزگی کا، اور میں تجھ سے غنا کا سوال کرتی ہوں۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اسی لیے رکھی جا رہی ہیں کہ جو ہمارا ڈریم ہے نا، کہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رمضان ہمیں اچیو کرنا ہے، وہ رمضان جس کے لیے جس کا مقصد اللہ نے تقوی بتایا ہے، یہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس چیز کو سمجھے ہی نہیں۔ ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ جب ایک کاغذ کو موڑ دیں نا، آپ ایک کاغذ کو فولڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ چاہیں کہ یہ جو اس پر نشان پڑا ہے یہ مٹ جائے، جو ہم نے کاغذ کو فولڈ کر کے دیکھیے گا ایک نشان پڑ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کاغذ کو دوبارہ سے الٹا فولڈ کر دیتے ہیں، دوسری طرف فولڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں کا رخ بھی کیا کرتا ہے، دوسری طرف موڑ دیتا ہے، کہ تم حلال بھی نہ کھاؤ، تم پانی بھی نہ پیو۔ جب تمہارے اندر حلال چھوڑنے کی طاقت آ جائے گی، جب تمہارے اندر حلال چھوڑنے کی قوت آ جائے گی، تو پھر حرام کام سے تو تم اور ہی زیادہ بچو گے، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں جیسے کہ کوئی گاڑی ہوتی ہے، گاڑی یوز کرتے 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 چلتے چلتے کیا ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس خراب ہونے لگتی ہے، اور اس کو جو ہے نئے موبل آئل کی اور نئی سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو کیا کرتے ہیں پھر، سروس کراتے ہیں یا نہیں کراتے، کراتے ہیں، ہے نا، ورنہ تو اس کا انجن بیٹھ جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ٹیچرز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، پولیس کے لیے ریفریشنگ کورسز چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں چلتے ہیں یہ سارے ریفریشنگ کورسز؟ سوری جی، کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ جو کمی بیشیاں ہیں وہ صحیح ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو نئے ٹرینڈز چل پڑے ہیں، جو نئی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، ہے نا، ڈاکٹرس کی ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ پرانا جو چلا آ رہا ہے وہی طریقہ رہے، یا ٹیچرس کی ٹیچنگس جو وہ ہوتے ہیں میتھڈس، وہ جو پرانے ہیں ٹریڈیشنل ہیں وہی کلاسیکل چلتے رہیں، ہے نا، ماڈرن اس میں آتا ہے۔ ایسے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، سارے کے سارے کورسز کرائے جاتے ہیں، کیوں کراتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے نکھر جائے، ٹھیک، آج کے حساب سے، یا جیسے بھی جو بھی حساب چل رہا ہے، جو بھی میتھڈس چل رہے ہیں وہ سیکھ جائے۔ تو یہ مہینہ بھی جو تقوی میں آئی کمی بیشی یا غائب ہو چکے تقوی کو واپس لانے کے لیے ٹریننگ کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ زو کے لیے، زو میں آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جن شیروں کو ٹرین کیا جاتا ہے، جن لائنس کو ٹرین کیا جاتا ہے، کئی کئی دن انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی سانس بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ کیا ہو، حملہ آور نہیں ہو۔ تو رمضان بھی اسی طرح بندوں کو اللہ تعالیٰ ٹرین کرتا ہے تاکہ انسان کا نفس حرام سے تو دور، حلال سے بھی بھوکا رہ جائے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر کیا ہو، گناہوں پر حملہ کر کے کیا کریں، گناہ اس کو دبوچ نہیں لے، ٹھیک۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ میں نے نا ایک جگہ پڑھا تھا کہ کہیں مسجد میں پوسٹر لگا ہوا تھا اور اعلان گمشدہ ایسا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ مولانا صاحب نے لکھوایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں بہت سارے نمازی آیا کرتے تھے اور عید ہوتے ہی وہ گم ہو گئے ہیں، اگر کسی کو ملے تو برائے کرم مسجد میں پہنچا دے۔ کتنی فکر ہوتی ہے نا علماء اکرام کو، کتنی ٹینشن ہوتی ہے نا ان کو، خاص طور پر مسجد کے اماموں کو تو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کہاں گئے نمازی، ہے نا، کہاں گئے وہ فکر کرنے والے نمازوں کی، کہاں گئے وہ ٹائم سے پہلے حاضر ہونے والے، ٹھیک۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی رحمت عبادتوں میں، ہے نا، اور جتنی رحمت مسجدوں میں، جتنی رحمت اللہ کے گھروں میں ہمارے برستی ہے کسی اور مہینے میں نہیں برستی، ہے نا۔ اور ایک ایک چیز بنا لینا، کتنے رمضان ہم نے ایسے ہی گزار دیے نا غفلتوں میں،
اور کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم ہر رمضان ایک ایک چیز چھوڑتے، ایک ایک گناہ چھوڑتے، ایک ایک نیکی اپناتے، ایک ایک گناہ چھوڑتے. یہ سب ایک ساتھ چھوڑنا مشکل لگتا ہے نا کہ سب کیسے ایک ساتھ چھوڑیں گے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ایک گناہ چھوڑتے، ایک نیکی اپناتے، پھر اسی پر قائم ہو جاتے. اب یہ تو بالکل نہیں کرنا، یہ تو ہمیشہ کرنا ہے، چاہے کیسی بھی سچویشن آئے، گرمی ہو، بارش ہو، سردی ہو، ہے نا، دھوپ ہو، چھاؤ ہو، مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، ایک معاشرہ اس طرح کی سوچ رکھتا تو پھر کتنی زیادہ شاندار اور بہترین امت کے طور پر مسلمان اٹھتے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، اپنی مغفرتوں سے اس مہینے میں مالا مال کر دے. اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں اپنی رضامندی عطا فرمائے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب، اپنا پسندیدہ بندہ ہی رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں گمشدہ ہونے والا نہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ مہناز، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں تقوی کے اصل معنی بتائے کہ آخر تقوی ہے کیا. الحمدللہ آج بہت ہی یوزفل انفارمیشن ملی ہمیں. لگ رہا تھا کہ واقعی اللہ سے بس دعائیں کیے جائیں کہ اللہ واقعی ہمیں متقی بنا دے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ نے اپنا بہترین وقت یہاں دیا اور ماشاءاللہ آپ اپنا کام کتنا بہترین کام وقت اپنا بہترین کاموں میں لگا رہی ہیں. اللہ کے دین کے لیے آپ اپنا وقت لگا رہی ہیں. چلیے میں آپ تمام لوگوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب اپنا وقت یہاں لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں رمضان کا اصل مقصد جو بتایا گیا آج اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہم سب آمین یا رب العالمین. چلیے کل ہماری لاسٹ ورک شاپ رہ گئی ہے، ہمارا لاسٹ ڈے ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کل لاسٹ سیشن میں زیادہ سے زیادہ سسٹرز کو انوائٹ کیجیے گا. کل ہمارے 2 ٹاپک رہیں گے نئے اسپیکر کے ساتھ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اجازت چاہتی ہوں اب آپ سے دعا کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اور کل انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے فیڈ بیک سیشن بھی رہے گا، تو آپ لوگ تیار رہیے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مائک آن کیا جائے گا کہ یہ رمضان کی ورک شاپ آپ کو کیسی لگی، کیا آپ نے اس سے سیکھا، کیا حاصل کیا. چلیے اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.